अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी लिक्विड है उसके अंदर, और मियां नवाज शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनकी जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसके इजरा के अंदर कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है, और जुमा और हफ्ता के दिन हो सकता है कि हमारा उसी दिन आप वीलाग देखें। जुमेरात को वो मिलने का इम्कान है और डेड बॉडी डिस्पैच होगी जुमे या हफ्ते वाले दिन। हुकूमत ने उसके हवाले से अपना पूरा जोर लगाया है कि जितना कि वो जलील कर सकते हैं इस हवाले से शहबाज शरीफ को और उनके साहबजादे को वो करें, और वो कैबिनेट के लेवल के ऊपर वो फैसला किया, छोटे लेवल के ऊपर। हालांकि ये बुनियादी तौर पे एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के या सेक्शन अफसर के लेवल का ये फैसला होता है, लेकिन वो आजकल चूँकि बाथरूमों के टोकन तक काबीना के अंदर डिसाइड होते हैं कि बाथरूम की टोकन कौन देगा, वो भी फेडरल काबीना के अंदर डिसाइड हो रहे होते हैं ना। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा फैसला था। इसे तो मेरा ख्याल है पूरी पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में डिस्कस होना चाहिए था कि एक बंदे की भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि वो कौन है। एक बंदे की माँ मर गई है, वो कहता है मैंने उसको दफनाने के लिए जाना है, तो इसके लिए तो पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन कॉल होना चाहिए। वो जो सिगरेट वालों का सरपरस्त है वफाकी, वो सिगरेट के टैक्स चोरों का जो सरपरस्त है वफाकी कौमी असम्बली का जो स्पीकर, क्या नाम है उसका यार, चले जो भी नाम है, समझ तो आप गए होंगे, उसको कहना चाहिए था कि वो फौरी तौर पे कौमी असम्बली का और सेनेट का जॉइंट सेशन बुलाए और उसके अंदर ये फैसला होना चाहिए। बहरहाल वो फैसला हुआ है, 5 दिन के लिए मेरे ख्याल उनको रिहा करेंगे, और अभी वहाँ पे जब डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर उसके साथ ये भी होना चाहिए कि इनकी डेथ जो है वो कोरोना से नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की डेड बॉडीज़ जो हैं वो एयरलाइंस कैरी नहीं कर रही। तो उसके बाद फिर वो आएंगी यहाँ पे और यहाँ पे उनकी जो है उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं दोनों तरफ से, लेकिन उसके अंदर जो एक बड़ा क्वेश्चन है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो कितने बदकिस्मत आदमी हैं कि ना अपने बाप को दफना सके और ना अपनी माँ को दफनाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें तो आ जाना चाहिए। देखिए, आप देखते हैं कि आपका मुकाबला किस से है, और मुकाबला अगर आप उससे हो जिसका हर वादा हर बात जो है वो 2 नंबर हो, जो सर्टिफाइड धोखेबाज हो, जो हर मौके पे पकड़ा गया हो, जिसके शादियां तक मशकूक हों, ठीक है, मतलब मैं क्या गिनवाऊं, और जो जजेस जो हैं वो इतने तासुब के मारे हों कि वो कंटेनर की जुबान अदालत में बैठ के बोले और फिर बेइज्जत हो सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है ना। ऐसी अदलिया के सामने तो मेरा नहीं ख्याल उसे पेश होना चाहिए आके। और दूसरी बात जहां तक रही है ये, जो कि आज का हमारा मौजू है, कि जो है लाडला कहता है कि मैं जाऊंगा और मैं खुद बात करूंगा, वो बरतानवी ट्रंप, मेरा मतलब है बोरिस जॉनसन थे, और उसको मैं घसीट के लेके आऊंगा, ऐसे पकड़ के घसीट के ना गिरबान से, और जहाज में सवार हो रहा होगा, ठीक है। अजीबो करीम जिसे कहना चाहिए जन्नतें इन्होंने, शद्दाद तो वैसे ही बदनाम हो गया बेचारा, इन्होंने अपनी जन्नतें तलाश कर रखी हैं, पता नहीं तलाश कर रखी हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं ये, कौन सा नशा करते हैं। और दुनिया का एक निज़ाम है भाई उन ममालिक के अंदर। ये आपकी तमाम स्टेटमेंट्स जो है ना ये नवाज शरीफ की फेवर में जा रही हैं, और उसको वहां पे स्टे करने का, सस्टेन करने का सर्टिफाइड मौका मिल रहा है। ये देखें जनाब, इतना हॉस्टाइल हुआ है। ये मेरी मेडिकल की जो है ये सारे नतायज हैं, और इस मेडिकल की हिस्ट्री के हामिल बंदे को ये थ्रेट दे रहा है, और पूरी उसके पास मौजूद है, इस वक्त पावर मौजूद है और वो कर भी सकता है ये। तो नतीजा क्या है कि उन्होंने तो क्या, वो गोरा तो कहेगा ना भाईजान तुसी ने जहाज वाल मूव करना, तुसी इत्थे बो, ठीक है। तो ये एक इस हवाले से भी मद्देनजर रखी जानी चाहिए बात। अभी जो मैंने बात कही कि हर बात से जो फिर जाते हैं, तो उसका नतीजा बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको जो कही गई, छपी हुई, रिपोर्ट हुई चीजें सिर्फ वो गिनवाऊंगा। जब मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई थी तो मरियम नवाज शरीफ ने एक इल्जाम लगाया था, और वो इल्जाम अभी तक मौजूद है फील्ड के अंदर, उसको डिनाई नहीं किया गया अभी तक। उसके ऊपर कोई, ना हुकूमत ने उसको डिनाई किया, ना मरियम ने अपना बयान वापस लिया, और वो ये बयान था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया। अच्छा, हर जर्नलिस्ट के सोर्सेज होते हैं, और इस इशू के अंदर मेरे पैर के नीचे बटेरा आ गया। मेरा एक इंतहाई करीबी जो दोस्त हैं
اور وہ اس پورے معاملے کے اندر گوڈے انوالو تھے، جسے کہنا چاہیے پوری طرح انوالو تھے، اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بات بتا رہے تھے اور کمیونیکیشن کر رہے تھے اس وقت. اور میں اس معاملے سے ایسے پوری طرح ایسے آگاہ تھا، جسے کہتے ہیں پورا آپ کا گرپ ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ گرپ تھی. اور اس کے مطابق زہر دینے والی بات درست تھی. ٹھیک ہے، چونکہ وہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو میں تو ان کو چیلنج نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا. ورنہ یہ پلیٹلیٹس گرنے کا یہ بیہیویئر ہی نہیں ہوتا نارمل حالات کے اندر نا. اگر بندہ بیمار ہو تو وہ زہر خورانی والی بات درست تھی. اب یہ تو اپنی طرف سے اس کا مطلب ہے بھگتا چکے ہوئے تھے. نواز شریف اندر جیل کے اندر مر گیا اور ہمارے پاس تو ہم نے تو اس کو جیل میں ڈالا اور وہیں پہ مر گیا. جس طرح کے بے رحم گھٹیا ذلیل لوگ ہیں یہ، انہوں نے تو آگے یہ سیلیبریٹ کرنا تھا نا. تو جب انہوں نے اپنی طرف سے فارغ کر دیا تھا تو پھر ہوا کیا؟ ظاہر مریم نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی تھی یا انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا تو ظاہر ٹویٹ تو سب سے آخری مرحلہ ہوگا نا، اس سے پہلے انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا. جو ہمارے ڈپلومیٹک سورسز ہیں اور ہمارے اسلام آباد میں جو کچھ دوست جو ہیں، یہ تمام لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بعد یہ انفارمیشن بٹ بائی بٹ پیس جوڑ کے تو میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا. میرا نتیجہ غلط بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. انہوں نے یہ بتایا کہ اڈیالہ سے لے کے نواز شریف جب اڈیالہ میں آگے قید ہوا ہے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد اور کوٹ لکھپت تک کئی میٹنگز تو لیک بھی ہو گئی نا. تو ملاقاتیں ہوتی رہیں جو عمران خان کو لائے تھے اور جو لانے والے تھے، اور ہر ملاقات کے اندر نئی بات ہوتی تھی اور نئے وعدے ہوتے تھے اور آپ چپ رہ رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ باتیں کی تکمیل بھی ہوئی کہ ان کو مطلب کہ نواز شریف کو گھر کا کھانا آ جائے، انہیں لاہور شفٹ کر دیا جائے. یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو کچھ لوگوں نے جا کے وہاں پہ کمٹ کی اور پھر یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. لیکن یہ جو جیل میں سے نکال کے نیب کی کسٹڈی میں لے جائیں، یہاں پہ آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ دن ہے کہ رات ہے اور سورج نہیں دیکھتے آپ، اور آپ کے باتھ روم میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اتنے بد اخلاق لوگ ہیں، اتنے غیر اخلاقی اور گھٹیا لوگ ہیں، آپ اس کا اندازہ کریں کہ خاتون کے باتھ روم کے اندر بھی کیمرے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. لیکن وہ وہاں پہ لے کے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی جو گھٹیا ذہنیت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ انتقام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنا انتقام ہر صورت، کیونکہ اس کے اوپر خاندانی نہیں، ایک جو مذہبی انتقام ہے نا وہ بھی اس کے اوپر طاری ہے اس وقت نا. مطلب پاکستان کٹوا دیا تھا انہوں نے، 3 ضلع پنجاب کے انڈیا کو دے دیے تھے اس وقت مسلمانوں سے انتقام کے اندر، تو وہ ان کے اوپر بھی تو لاگو ہوتا ہے نا. تو انہوں نے اس انتقام کے اندر جو تھا وہ کیا اور ان کو ادھر کر دیا. اب پھر میاں نواز شریف صاحب نے یاد دلایا میڈیٹرز کو کہ پائن تسی میرے نال کوئی تیسرا وعدہ کیتا ہے اور میں اور میری تھی چپ ہاں، لیکن آپ اپنے وعدے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ان دی مین ویل یہ ہو گیا. جب یہ ہوا اور مریم کو کہیں سے سونگن مل گئی اور اسے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا ان سے تاکہ وہ ان کی حالت دیکھ پاتی، تو پھر مریم نے بھی کہیں پہ فون شون کیے. تو ترکی بھائی جان چونکہ خطاب کر کے چلے گئے تھے یہاں کے جوائنٹ پارلیمنٹ سے، وہ طیب صاحب ہیں، طیب اردوان صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کی آنکھوں کے اندر کچھ اور ہی دیکھ کے آیا ہوں، تو ہم تو براہ راست نہیں آ رہے بھائی. تو ترکی نے پھر قطر کو آگے کیا، تو قطر بھائی جان ڈائریکٹلی آ گئے. اب قطر بھائی جان جو تھے انہوں نے ساتھ میں آواز مار لی پھر چائنا بہن کو بھی، اور چائنا کو کہا گیا کہ جناب میری اطلاعات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ چھپ چکی ہیں کچھ نہیں چھپی. وہ قطر بھائی جان ترکی چائنا بھائی جان پوری طرح کود کے سامنے آئے. انہوں نے کہا تسی انہوں مارن لگے ہو، لہذا ایسی تیسی تواڈی. تو پھر کچھ دن ہم نے چائنا کو بھی گالیاں بکی تھیں، اگر آپ کو یاد وہ دن ہے، چائنیز لٹ کے کھا گئے، چائنیز لٹ مار کر گئے. چائنا کے حوالے سے ایک اور ویلاگ کر رہا ہوں میں، اسی سٹنگ میں ریکارڈ کروائوں گا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. تو چائنا کے حوالے سے ہم نے چائنا پہ گیا نا سانو پھر ہے. تو جب 2 ممالک جن سے ہمیں ملنے کی امید تھی، کیونکہ باقیوں نے ٹانگ کرا دی ہوئی تھی نا اس وقت، میرے جیسے ذات کے رپورٹر کو، ایک صحافی کو تو نہیں پتا تھا، لیکن جن کو ٹانگ پڑی تھی
جن کو امریکہ میں چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا تھا، اس کو تو پتا تھا نا کہ اربوں نے ٹانگ کرا دی ہوئی ہے. تو قطر کا آسرا تھا، اور اگر یہ بھی دونوں ٹانگ کرا دیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. لہذا فوری طور پہ نا وہ جو قوتیں تھیں جو کہ پاکستان کو اور عمران خان کو رن کر رہی ہیں وہ عمل میں آئیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑا برا ہو جائے گا، اس کو جانے دینا چاہیے. ویسے بھی مریم کو پتا تھا کہ بھٹو کی پھانسی جو تھی وہ نہیں رکوا پائی تھی نصرت بھٹو، اور نصرت بھٹو حالانکہ سعودی عرب نے ریکویسٹ کی تھی ضیاء الحق سے کہ اس کی جان بخشی کر دیں یار، آپ کی مہربانی ہے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو ضیاء الحق نے کہا پیسے بھی آپ دیں گے اور جان بخشی بھی نہیں کروں گا. انہیں دونوں کام کیے تھے، پھر پیسے بھی لے امریکہ کو کہہ کے ان سے، اور پھانسی بھی چڑھا دیا. تو لہذا مریم نے سعودیہ کو نہیں انوائٹ کیا اس کے اندر وہ. اور اب دیکھیں اردوان کا بھی طریقہ واردات دیکھیں کہ خود بھی وہ سامنے نہیں آئے. انہوں نے قطر کو آگے کیا کہ تیرے سے ان کو روزانہ کام پڑتا ہے، انہوں نے LNG سستی لینی ہوتی ہے ادھار کے اوپر، تو ذرا آگے ہو. تو پھر قطر جو تھا آپ کو پتا چھوٹا سا ملک ہے لیکن ڈپلومیٹیکلی اس کی بہت بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے، تو قطر بھائی جان نے پھر آگے سے فرنٹ سے لیڈ کیا اور دکھایا باقاعدہ یہ ایمبولینس بھیجے کہ ہم لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی سمجھے تو انہوں نے باقاعدہ شو آف کیا. چائنیز نے شو آف نہیں کیا لیکن قطر نے شو آف کیا کہ میں بندہ نکال کے لے کے جا رہا ہوں، کر لو جو کچھ کرنا. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ چائنا بھائی جان جو تھے وہ اچھا وہاں پہ جانے کے لیے جو ایگریمنٹ ہوا وہ پھر یہی تھا کہ آپ اگلے 2.5 سال کچھ نہیں بولیں گے، اور آپ کی صاحبزادی جو ہے اس کو بھی ہم آپ کے ساتھ بھجوا دیں گے، اور یہ ایک مخنث قسم کی اپوزیشن کا رول ادا کرتا رہے گا. شہباز شریف اور اس کا بیٹا یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور یہ 5 سال کے بعد آپ الیکشن لڑ کے آ جائیے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہوگی، یہ کیس یہیں پہ رک جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. جب وہاں پہ نواز شریف صاحب نے اس بات کے بارے میں انکوائر کیا کہ مریم کب آ رہی ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا نام تو ECL میں ہے، انہیں تو یہ کر دیا ہے، انہیں تو وہ کر دیا ہے. دن رات شہباز گل چھوڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر، جو ہم کر کے اس کے اوپر جو ہے روزانہ اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بکواسیات کو سائیڈ پہ کر دیں. آپ آفیشیل مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس کو جس گھٹیا القابات سے نوازتے ہیں، شاید آپ اپنی بہنوں ماؤں کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتے ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر گارنٹر کو کہا کہ بھائین اے ویلو پھر بیک آؤٹ کرن دے نے. گارنٹرز کی پہلے ہی مدر سسٹر 1 کی جا چکی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور باقی چیزوں کے ذریعے بھی. ٹھیک ہے نا، تو گارنٹرز نے رابطے شابطے کیے ہوں گے، آگے سے کولڈ شولڈر رسپانس ملا تو انہوں نے کہا جی اسی نہیں ہے معاملے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہے گے تو انہوں نے دونوں فریقوں کو کہا ٹھیک ہے بنا ہم اس کے اندر نہیں ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو پھر ایک دم آپ نے دیکھا نا تیزی آئی اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور یہ وہ وقت تھا جب میاں نواز شریف نے رابطے شابطے کر کے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ جی چل تو گڈی تے بہ، فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ تواڈے کول ہے تے میں پچھلے دروازے دے وچ نہ لٹک کے آ رہا ہوں، بس کے پچھلے دروازے میں سواریاں میں اٹھ بٹھاؤں گا اس کے اندر. اور پیپلز پارٹی کی اور وہ اتنے دلیر ہو گئے کہ انہوں نے سندھ حکومت کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور لگتا تھا کہ سندھ حکومت آج کی یا کل کی مہمان ہے، یہ گئی اور یہاں پہ گورنر راج نافذ ہوا. تو پیپلز پارٹی کی بھی مجبوری بن گئی کہ وہ اسی بس کی سواریوں کے اندر بیٹھے. تو PDM کی آگے وہ لگاتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے نیم پلیٹ، تو PDM کی نیم پلیٹ لگا دی گئی اور پیپلز پارٹی جو تھی وہ فرنٹ سیٹ کے اوپر جا بیٹھی. حالانکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ رہے گی، لیکن میاں نواز شریف چلاکی کر گئے اور انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ مولانا فضل الرحمان کو دے دیا. اب مولانا فضل الرحمان گزشتہ 2 سال سے چیخ رہے تھے اور حکومت کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے اور پورے معاملات میں میٹھا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا. جیسے ہی انہیں نواز شریف کی حمایت ہوئی تو وہ تو ایک دم نواز شریف نے کہا ہم آپ کے ساتھ، ہم سے غلطی ہوئی، آپ صحیح کہتے تھے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے نہ استعفے دینے چاہیے نہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے حلف اٹھانا چاہیے، پارلیمنٹ تک بیل ہی نہیں ہونے دینی چاہیے. لیکن آپ نے سینٹ کے الیکشن میں دھوکہ کھایا، آپ نے ایکسٹینشن کے اوپر ووٹ دے کے دھوکہ کھایا. اب آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹینشن کا ووٹ بھی اسی کا حصہ تھا، اسی ایگریمنٹ کا. ٹھیک ہو گیا. تو جب یہ جناب سارا کچھ ہو گیا تو پھر میاں صاحب نے جلوساں دے وچ جلسیاں دے وچ مٹھا پانا شروع کر دیتا. اب اگر کوئی یہ اس غلط فہمی میں ہے
کہ وہ نواز شریف کو واپس لے آئے گا. نواز شریف کو فرض کریں وسط کم وسط کہ یہ کیا ہوگا, برطانیہ کہے گا جناب ہم آپ کا بوجھ نہیں سہار سکتے, تھینک یو ویری مچ, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, یہ آپ کا ویزا ہے, ہم ویزا ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پکڑ کے حوالے کرنے والی بات اگر ہوتی تو انٹرپول جو ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تو کوئی ایکسچینج آف پرزنر کا معاہدہ ہی نہیں ہے نا, تو آپ انٹرپول کے ذریعے جا سکتے تھے نا. تو انٹرپول پہلے ہی کہہ چکی ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان اور اس کا احتساب سیل ایک موسٹ ڈسکریڈٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور ہم اس کے کہنے کے اوپر کوئی ایکٹ نہیں کر رہے, اور دنیا کا کوئی انویسٹیگیٹر ادارہ نہ کرے گی, وہ لکھ چکی ہے, اور دنیا کے تمام ممالک کی پولیس کو لکھ چکی ہے کہ اے جھوٹ بولتے جی, اے انتقام وچ انے ہوئے پے نے, انہاں دی گل نہ مننا. ٹھیک ہے نا, اب انٹرپول کے ذریعے بھی ہم نہیں لا سکتے, برطانیہ ڈائریکٹ بھی والے نہیں کر سکتا, تو کون سی جنت میں رہتے ہو یار, کون سا نشہ کرتے ہو؟ پھر درمیان میں سے نواز شریف صاحب نے یہ خبریں بھی چھوڑ دی کہ میں واپسی سیدھا نہیں جاؤں گا, میں تو پچھلی دفعہ قطر کے رستے آیا تھا, اس دفعہ سعودیہ کے رستے واپس جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور سعودیہ نے پھر ان دی مین والے ہمارے ساتھ جو کر دیا تھا, ظاہر ہے کسی نے تو جا کے ان کو کہا ہوگا کہ دیکھو سر اسی تے تواڈے خادم ہے سن, اینے سالاں دی تانوں گال نہیں پین دیتی. اب آپ وہاں پہ میڈیا کو فنانس بھی کر رہے ہیں ارب ہا ڈالر سال کے, اور سب سے زیادہ گالی بھی پاکستان میں آپ کو میڈیا پہ پڑ رہی ہے. تو خاکسار نے نہ پیسے لیے, لیکن یہ کام تو نہیں نہ ہونے دیا آپ کے خلاف. ٹھیک ہے, ان کا بندہ بھی آپ نے راحیل شریف لا کے بٹھایا ہوا ہے, اور ان سے گالیاں بھی کھا رہے ہیں آپ, دیکھ لیں پھر. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر کیا نا اگوں کہ جناب نہیں ریکمینڈ کیتا سی نا سن. تو خیر یہ وہ باتیں ہیں جو مختلف غیر سرکاری سکہ بند لیکن غیر سکہ بند ذرائع تھے ہم تک پہنچی, تو ہم نے وہ کنیکٹ کر کے آپ کو بتا دی. تو لہٰذا اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ نواز شریف کو گھسیٹتا ہوا واپس لے آئے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں بستا ہے. نواز شریف آئے گا, ضرور آئے گا, لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آئے گا, اور تب آئے گا جب یہاں پہ بہت سی چیزیں نہیں تو کچھ چیزیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. کچھ لوگوں کے استعفے کی بھی اطلاع ہے, لیکن میں اس کو نہیں مانتا. کچھ چیزیں بہرحال تبدیل ہو چکی ہوں گی. نواز شریف آئے گا. نواز شریف کی واپسی کب تک ہے؟ نواز شریف کی واپسی 15 جنوری کے راؤنڈ اباؤٹ کہیں 8-10 دن اوپر کر لے, 8-10 دن پہلے کر لے, وہ نکلتی ہے, کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ کا جو پورا پروسیس ہے وہ اس وقت تک مکمل ہو جائے گا. پچھلے کسی ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ نواز شریف امریکہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے علاج کے لیے سہولتیں بہتر ہیں, لیکن وہ جو ان کے پرائیویٹ کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم وہ والی سہولتیں یہاں پہ بھی کر لیں گے, آپ ٹریول نہ کریں, آپ کا ٹریول کرنا جو ہے وہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا اس کی کریکشن بھی کر دی جائے. تو یہ ایک سین تھا جو بنا ہے, تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ہمارے اس ویلاگ کی ڈسکرپشن کے اندر, اور نیچے 2 اکاؤنٹس ہیں, کبھی کبھی اس پہ بھی نظر ڈال لیا کریں. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.